इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है बस जरा सा बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और आज सुबह हमें बड़ी अजीब लगी और आज सुबह का ये प्रोग्राम जो हम आपके सामने मंडे मॉर्निंग जब आते हैं तो बहुत सारी एनर्जी के साथ आते हैं, वीकेंड की गपशप करते हैं और जो मामलात होते हैं उस हवाले से बात करते हैं। लेकिन आज की मंडे मॉर्निंग कल रात से ही जो सिलसिला जारी है उसका पूरा असर है आज की सुबह में, और आज हमारी भी ये कोशिश है कि हम इसके हवाले से बात करें। वैसे तो मुझे लगता है कि अब ज़िंदगी गुजर गई कि हम इन्हीं तमाम वाक़यात के बारे में बात करते हैं। हमारे सामने ही, हमारे होशो हवास में ही ये तमाम वाक़यात रूनुमा हुए, एक के बाद एक चीज़ें होती गईं, दहशतगर्दी के वाक़यात होते गए, पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में शामिल हुआ, हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे और आज तक लड़ रहे हैं। जो लड़ाई हमारी जारी और सारी थी उसके हमें बहुत मस्बत असरात भी अपने माशरे पे मुरतब होते हुए नज़र आए। अगर आप हमारी कौम को देखें या हमारे पूरे निज़ाम को देखें उसमें कई जगह बेहतरी भी आई, लेकिन आज तक हम इसी जंग का हिस्सा हैं। दुनिया में वैसे तो ये जंग ने अपनी जड़ें फैला दी हैं और भी ममालिक में आप देखते हैं कि लोग दहशतगर्दी का या टेररिज्म का या इन तमाम वाक़यात या हादसात का हिस्सा हैं और इसका असर उनकी ज़िंदगियों पे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे पड़ता है। शायद कहीं ना कहीं हम थोड़े से बेहतर, मुझे इस तरह से मालूम होते हैं कि हमें असर तो पड़ता है, हमें तकलीफ़ भी होती है। जैसे लाहौर का कल का वाक़या, उसने तकलीफ़ पहुंचाई वो तमाम लोगों को जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो दुनिया भर में रहते हैं, जिनका ताल्लुक़ या जिनकी रूह पाकिस्तान से जुड़ी है। हम सबको तकलीफ़ हुई, लेकिन फिर भी हम किसी न किसी तरह रोज़ाना की अपनी ज़िंदगी में दोबारा अपने रूटीन में ढल जाते हैं, आ जाते हैं। ये हमारी अच्छी बात है या बुरी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी तरह से बेहतर ही बात है कि हम अपनी रूटीन को फॉलो करते हैं, हम अपनी ज़िंदगियों को फॉलो करते हैं और बेहतरी की जानिब बढ़ने की कोशिश करते हैं, और उम्मीद हमारी यही होती है कि बेहतरी होगी। कल का वाक़या आप सब जानते हैं, ईस्टर भी था, संडे था, छुट्टी का दिन, और आजकल बच्चों के अक्सर स्कूल्स में एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, उनकी भी छुट्टियां। तो एक हजूम होगा जो मैं सिर्फ इमेजिन कर सकती हूँ या मैं टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकती थी, या अगर आप लाहौर में रहते हैं, गिरदो नवा में रहते हैं, आप वहाँ जाते हैं, आप अंदाज़ा कर सकते हैं, या आपने भी टीवी स्क्रीन पर देखा होगा कि किस किस्म का हजूम वहाँ होगा, किसको टारगेट किया गया, क्यों टारगेट किया गया। ये तो जब से ये जंग जारी है, जब से हमें पता ही नहीं चलता कि टारगेट होते क्यों हैं, हम मारे क्यों जाते हैं, हमें मारा क्यों जाता है। इसलिए क्योंकि हमारा कोई ख़ास रिलीजन है, हमें इसलिए मारा जाता है क्योंकि हम ख़ास ज़बान बोलते हैं, हमें इसलिए मारा जाता है कि हम कोई ख़ास त्यौहार मनाते हैं। हमें मारा क्यों जाता है? क्योंकि पाकिस्तान में जिसको भी मारा जा रहा है वो हम में से ही है। अब तो मेरे ख़्याल में ये बात हम सब के जहनों में क्लियर हो गई है कि चाहे कोई भी रिलीजन है, चाहे कोई भी कास्ट है, लैंग्वेज है, व्हाटएवर, जिसके ज़रिए आप तफरीक कर सकते हैं, वो दहशतगर्दों के लिए उस तरह से तफरीक नहीं है। वो हमारे दरमियान तफर्रुका क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, जिसको हम बखूबी अब समझते हैं। हम जहाँ नौकरियाँ करते हैं, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, कभी आपने, मैंने, किसी ने, हम में से किसी ने भी ये कोशिश की या ये हम करते हैं, ये हम बायस हो जाते हैं कि अच्छा ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, तो ये सुन्नी है, तो ये शिया है, बरेलवी है, या देवबंदी है, या कुछ और है। क्या हम ये कभी कोशिश करते हैं? हम तो शायद इस बारे में बात भी नहीं करते। अगर लैंग्वेज पे भी बात करते हैं तो वो भी एक तफरीह में होती है कि अच्छा तुम्हें ये लैंग्वेज आती है, अच्छा मुझे ये लैंग्वेज आती है। ये तो कुछ और लोग हैं जिनकी सोची समझी भी कोई साजिश है जो ये लेकर चल रहे हैं, लेकिन इसका इख्तिताम होना चाहिए। और इसके बारे में हमारे सोसाइटी में मुख्तलिफ़ लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, अपनी अपनी सोच रखते हैं। जब टेररिज्म का हिस्सा हम बनते हैं, उसका हम शिकार होते हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सी बातें बहुत से लोग कहना चाहते हैं, बहुत से लोग हम तक पहुंचाते हैं। तो आज हमने सोचा कि उन तमाम लोगों को जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ फील्ड से है, जो आपको एक ख़ास काम करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन क्योंकि वो भी इस जंग में अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं, अपनी जान को वो भी स्टेक पर, उनकी जान भी है, उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज़, उनका अपना काम। दहशतगर्दी के ये वाक़यात को अब किस तरह की टर्निंग, एक तो हम टर्निंग पॉइंट देखते हैं जब हम अपना मिलिट्री एक्शन देखते हैं
جب ہم اپنے اور سیکیورٹی کے پلانز دیکھتے ہیں. لیکن ہمارے مہمان کیا کہتے ہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کو کیا روکا گیا ہے, نہیں روکا گیا ہے, روکا جا رہا ہے, کس حد تک ہم اس سے نمٹ چکے ہیں, آگے کتنی امید باقی ہے. میرے خیال میں تو یہ تمام چیزیں بول کے بڑا عجیب سا بھی اب مجھے لگنے لگا ہے. تو میرے اپنے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ میں ان تمام لوگوں سے انالیسس سنوں جن کا تعلق مختلف فیلڈ سے ہے اور جو ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہے, اور وہ ان واقعات کو کس طرح دیکھتے ہیں. آج ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے اور یہ فورم اوپن ہے آپ کے لیے. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, آپ کے دل میں کوئی بات ہے, کوئی بات بتانا چاہتے ہیں جو نیوز چینلز میں آئی ہے یا آج نیوز پہ آئی ہے, آپ اس میں اور کچھ اپنا انپٹ ڈالنا چاہتے ہیں, اور مور دین ویلکم آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ قادر مندوخیل صاحب. ان کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کل کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, اب تک آپ نیوز سن رہے ہوں گے, آپ یہ تمام چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں 1979 میں جب روس نے یلغار کی افغانستان کے اوپر, اور یلغار انہیں افغانستان کے اوپر کی ہے, مگر امریکہ کی ایما پہ ہم نے ان کا ساتھ دیا. میرے تعلق خود اس بارڈر ایریے سے ہے جہاں افغانستان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے. وہاں پہ اس زمانے میں بھی ایک چوری تک نہیں تھی کسی کے پاس. آج اسلحے کی فیکٹریاں ہیں وہاں پہ, آج کراچی میں اسلحے کی فیکٹریاں ہیں, آج پنجاب میں جگہ جگہ ان کی پناہ گاہیں ہیں. اب میں چھوٹی سی مثال دوں کہ آپ کا یہ اسٹوڈیو ہے, ابھی مجھے آتے ہوئے مختلف دروازوں سے سیکورٹی گارڈ سے گزرتا ہوا آیا ہوں, تو 0% چانس ہے کہ کوئی دہشت گرد آپ کے اسٹوڈیو میں آیا. اور اس کا مثال آپ دوسری لے لیں کہ اگر آپ کی اسٹوڈیو کے بیک سائڈ پورا اوپن ہو, جنگل ہو, تو آپ کی جو سیکورٹی کا پورا لین ہے وہ بیکار ہے. کہنے کا میرا مقصد ہے کہ ہمارا جو بارڈر ہے افغان بارڈر ویسٹ کا ایران 2700 کلومیٹر ہے, اور 2700 کلومیٹر میں اوپن جنگل ہے. اچھا, جنگل ہے, نہ کوئی سیکورٹی, نہ کوئی چیک پوسٹ. ہاں ہے چیک پوسٹ. میں عوام کے لیے اویئرنیس کے لیے بات کہنا چاہ رہا ہوں. باب خیبر کا نام تو سنا ہوگا آپ نے. وہ باب خیبر نام کا ایک گیٹ ہے, ایک چمن بارڈر پہ اور ایک پشاور کے ساتھ جلال آباد پہ. یعنی وہ جو گیٹ ہے, اس گیٹ کے سامنے تو سیکورٹی والے کھڑے ہیں. جی, آپ اگر جا رہے تو آپ سے پوچھیں گے پاسپورٹ دکھاؤ, شناختی کارڈ دو, وغیرہ وغیرہ. جی, مگر پلر کی اس طرف پورے دیوار نہیں ہے, خاردار دار نہیں ہے, اوپن جنگل ہے وہاں. یعنی آپ یہاں پاسپورٹ دکھانے کے بجائے اس دیوار سے, اس پلر سے اس طرف آپ چلے جائیں تو آپ آرام سے جا سکتے ہو. اچھا, تو بات یہ ہے ہم کس چیز کی سیکورٹی کی بات کر رہے ہیں. دبئی یہ چھوٹا سا ملک ہے, ریگستان تھا, ہم سے زیادہ بدترین حالت تھی اس کی. ہم تو بہت بڑے ایٹمی طاقت ہم ہے ہی ہے. یہ پی آئی اے کی بات کر رہی ہے, ایمریٹس کو ہم نے ٹریننگ دی ہے, پاکستان انجینئرز نے دی ہے. آج دبئی میں ان کا ویزا اتنا آسان ہے کہ دنیا کا ہر ایرا غیرہ وہاں جا سکتا ہے. لیکن مجال ہے, میں اور آپ سب گئے ہوں گے, آپ مجھے کوئی بندوق والا, کوئی ملٹری والا روڈ پہ دکھا دیں, مگر اس کے باوجود کوئی آسات نہیں ہوتا ہے. یہ اس کے اچھی بات باوجود ہے, کوئی اور واقعات یہ نہیں آپ ہوتا نے ہے. پبلک کی اویئرنیس کے لیے کہا. اور میرے خیال میں جو سیکیورٹی کی پلاننگ کرتے ہیں وہ بھی اگر اس پہ توجہ دیں کہ یہ ایک جنگل کی جو آپ نے بات کی, اور اگر ایک چیک پوسٹ سے اگر کوئی نہیں آ رہا, اور 2700 کلومیٹر میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں سے وہ انٹری اپنی دے سکتا ہے, تو اس بارے میں ضرور اس کو آگے بھی بڑھائیں گے اور اس پہ اور بات کریں گے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم راجہ آزاد صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بس الحمدللہ. آج سب سے زیادہ افسوس کرنا ہے لاہور کے اس کے اوپر تمام جو کل یہ اتنا ہولناک واقعہ ہوا ہے, اس میں سب سے زیادہ جو افسوس ہوا ہے وہ لخت جگر جو معصوم تھے. جی جی جی, بچے بالکل, جن کے ابھی خواب کیا کیا لے کر آئے تھے وہ اپنی زندگی میں. تو میرے پاس تو وہ الفاظ بھی نہیں ہیں. عبد القادر مندوخیل صاحب بیٹھے ہیں, ان کو میں اپنی طرف سے. اور ویسے ایسے پارکس وغیرہ میں تو ماں باپ جاتے بھی بچوں کی وجہ سے ہی ہیں, بچوں کی وجہ سے جاتے ہیں, بچوں کی وجہ سے. لیکن ہمیں یہاں صرف ایک چیز پہ بات کرنی ہے کہ ہم ہر چیز کی ذمہ داری آخر میں فوج اور رینجرز پہ ڈال دیتے ہیں. ہمارے یہاں ماشاءاللہ مندوخیل صاحب بیٹھے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں کتنی ایجنسی ہیں اور ہمارا کتنا بجٹ ان کے اوپر جاتا ہے. ہر ایک ایس ایچ او کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے علاقے میں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے. اچھا, تو جب ہم اس چیز کو اپنی ساری نفری اور ایجنسی ہماری صرف وی آئی پی کے اوپر منسلک کر دی جاتی ہیں, تو
اس طرح سے تو ایسا ہی ہونے کے واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ مختلف چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے. راجہ آزاد صاحب, مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے, ہمارے کچھ اور مہمان بھی یہاں پر موجود ہوں گے. جو آپ نے پولیس کی طرف نشاندہی کی, جو آپ نے SHOs کا ذکر کیا, یہ کہا تو جاتا ہے یہ کتنا صحیح ہے کتنا صحیح نہیں ہے, میرے خیال میں اس کے بارے میں ہمیں وکیل صاحب بھی بتائیں گے. اور ایک اور ہمارے خاص مہمان جو مجھے سامنے نظر آئے, جن کا کام رہا ہے کرائمز کو ڈیل کرنا, میڈیا پر ان کو لے کر آنا, وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, یہ آپ کو ان کی زبانی سنوائیں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ قادر مندوخیل صاحب موجود ہیں, جو ہم سے بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے. پھر ہمارے ساتھ کالر بھی آئے, اور کالر کو جن کی طرف میں نے اشارتاً کہا تھا کہ وہ ہمیں بہتر طریقے سے بتا سکیں گے, سمجھا سکیں گے, آپ کی کتنی بات کی نفی کرتے ہیں یا اس کے آپ کے ساتھ سر ہلاتے ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کے بارے میں ہم انہی سے جانیں گے. ہمارے ساتھ علی رضا صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. جن کو آپ سب جانتے ہیں, ان کا چہرہ بہت رجسٹرڈ فیس ہے. جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کرائم شوز تو ایک چھوٹی سی چیز ہے جو یہ کرتے ہیں, لیکن مجھے ان سے مل کے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ کچھ سوشل ورک یہ اس اپنے شوز کے ذریعے زیادہ کرتے ہیں. بالکل ایسا ہے, ایسا ہے نا. بالکل. اور یہ سوشل ورک کے تحت آپ کو بہت کچھ انفارمیشن گین کرنے کا موقع ملا ہوگا, جو میں چاہتی ہوں کہ کچھ دیر بعد آپ ضرور یہاں پر شیئر کیجئے. ہمارے ساتھ ایک اور ہماری مہمان موجود ہیں, جن کو بحیثیت شیف یا گرومنگ ایکسپرٹ تو آپ جانتے ہی ہیں, لڑکیوں کی گرومنگ کے حوالے سے بہت کام کرتی ہیں. لیکن آج کے شو میں ہم نے ناہید انصاری صاحبہ کو اس لیے بلایا کیونکہ وہ ایک مدر ہیں, ایک گرینڈ مدر ہیں, ایک گھر چلاتی ہیں, لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ یا سلیقہ سکھاتی ہیں. وہ کیا سوچتی ہیں, ان کا پہلو یا ان کی ایک پڑھی لکھی سوچ کیا ہے ہمارے یہاں کی خواتین کی, وہ میں ضرور جاننا چاہوں گی آپ سے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. علی رضا صاحب, جتنی گفتگو ہوئی کچھ آپ نے سنی بھی, کالر نے بھی جو کچھ کہا, کیا سمجھتے ہیں آپ کی SHOs کو سب کچھ پتا ہوتا ہے؟ ہم تو ایک ڈائریکٹ ہٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم رینجرز یا فوج کو کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کی پالیسی ہے یا ان کی سیکیورٹی ہے, یا حکومت کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں تو نچلے لیول پر بھی ایسے لوپ ہولز ہیں جن کو پتہ سب ہوتا ہے لیکن کرتے کچھ نہیں. دیکھیے, ایک بات تو میں بتا دوں آپ کو. السلام علیکم معزز خواتین حضرات. آج جس سبجیکٹ پر ہم لوگ گفتگو کرنے بیٹھے ہیں, وہ سبجیکٹ صرف گفتگو ہی کرنے کی حد تک رہ گیا ہے. جی, اس سے آگے کچھ بھی نہیں. افسوسناک بات ہے. دیکھیے نا, معاملہ یہ ہے کہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, بریکنگ نیوز چلتی ہیں, اس کے بعد لوگوں کی ٹکرس چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں بہت افسوس ہوا, ہمیں بہت افسوس ہوا, مذمت کرتے ہیں. مذمت ہوتے ہیں نا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ آہستہ آہستہ پروگرام نارمل اپنی نشریات پر آ جاتے ہیں. ان ماؤں سے, ان بہنوں سے, ان بیٹیوں سے, ان بزرگوں سے کوئی پوچھتا کیوں نہیں ہے جا کے, حکومت کا آدمی, کوئی عام آدمی, کہ اے ماں تیرے اوپر گزرا کیا ہے, کیا بیتا ہے تیرے اوپر, تیری اولاد تجھ سے چھن گئی, تیرا لخت جگر, تیرا لال تجھ سے چھن گیا, ایک بوڑھے باپ کا سہارا چھن گیا, ٹھیک ہے, ایک ماں کی امیدوں کا آسرا چھوٹ گیا, ٹھیک ہے. میں ہمیشہ سے ہر بار ہر ڈسکشن میں مندوخیل صاحب ایک ہی بات کرتا ہوں کہ ہمیں انسیڈنٹ ہونے کے بعد یہ کرنے سے پہلے وہ کام کرنا چاہیے کہ انسیڈنٹ ہو ہی نہ پائے. کوئی کوشش تو یہ کی جا رہی ہے نا. جنرل راحیل شریف صاحب موجود ہیں, جنرل رضوان اختر صاحب موجود ہیں, DGISPR جنرل عاصم باجوہ صاحب موجود ہیں. میں ان سارے لوگوں سے ایک گزارش, التجا, اپیل اور درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے کوئی اہتمام ایسا کر دیں اس مملکت میں کہ جہاں مائیں چیخ و پکار اور آہ و فریاد و بکا سے بچ جائیں, باپ جن کی کمر جھکی ہوئی ہے, ایک اولاد کی موت پر وہ زمیں بوس ہو جاتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اب زندگی کا کیسے گزرے گی. چونکہ دیکھو نصرت, ہم دیکھتے ہیں تقریباً روز ہی دیکھتے ہیں, مندوخیل صاحب آپ کے سامنے بھی روز ہی گزرتا ہے کہ
لاشیں گر رہی ہیں، بم دھماکے ہو رہے ہیں، موبائل بھاگی چلی جا رہی ہیں، ایمبولینسز بھاگی چلی جا رہی ہیں، قانون کے اہلکار بھاگے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس بھاگ دوڑ کو روکا جانا چاہیے۔ کیوں ایسے سسٹم نہیں بنائے جاتے کہ یہ خودکش بمبار، یہ دھماکے کرنے والے، یہ گولیاں چلانے والے، یہ بندوقیں چلانے والے، معصوم انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے کیوں نہیں لائے جاتے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فوج نے کام شروع کیا، میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو لگے کہ میں زیادہ کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے روک دیجیے گا۔ فوج نے کام شروع کیا، فوج نے دشمنوں پر چڑھائی شروع کی۔ وہ کون سے عوامل، کون سے معاملات ہیں کہ جس کے بعد اس کو روکنے کی کوشش کی گئی؟ آپ مجھے ایک بات بتا دیجیے، میں پوری جتنے بھی ٹیلی ویژن پر دنیا میں لوگ سن رہے ہیں میں ان سے ہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے خودکش بمبار ہیں، جتنے خودکش حملہ کرنے والے ہیں، جتنے معصوم انسانوں کو، مخلوق خدا کو تباہی و بربادی سے ہمکنار کرنے والے ہیں، وہ رہتے تو کسی محلے، کسی گلی، کسی علاقے میں تو ہوں گے نا۔ کیوں ہمارے پاس ایسے سسٹمز نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو اطلاع دے سکیں کہ جناب یہاں پر ایک مشکوک آدمی رہتا ہے؟ یہ اور جو اطلاع دینے والا ہے اس کو دیکھیے، یہ وکالت کا معاملہ ہے، جو اطلاع دینے والا ہے اس کے معاملات کو اتنا سیغہ راز میں رکھا جائے کہ ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد 50 کے بعد 100-200 لوگ اطلاع دینا شروع کر دیں۔ یہ بات پہ میں آپ کو بھی چاہتی ہوں کہ آپ شامل گفتگو ہوں۔ ہم تو میرے خیال میں اپنی زندگیوں میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں، بچوں کا اسکول ہی اگر آپ دیکھ لیں تو اس کا شیڈیول اور ان کی تمام چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ آپ کو موقع ہی نہیں ملتا کہ آپ کے برابر میں کون رہ رہا ہے۔ ایک تو یو آر لیسٹ بادرڈ کہ کوئی آ رہا ہے، کسی نے گاڑی کھڑی کی ہے، نہیں کھڑی کی ہے۔ میرے خیال میں پہلے یہ تھا محلہ سسٹم، پھر بھی اب آہستہ 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 دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اب تو ایک تو لیسٹ بادرڈ والا ایٹیٹیوڈ ہے، اور اس کے علاوہ کون کس جھنجٹ میں پڑے، یہ ایٹیٹیوڈ ہے۔ بالکل، آج کیونکہ سب ڈرتے ہیں کہ انوالو ہوں گے تو پھر بہت لمبا ایک پروسیجر چل جائے گا، انویسٹیگیشن میں آ جائیں گے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ ہو رہا ہے آج، یہ سکولز بند ہو گئے، جی مطلب نو ریزن کہ آج سکولز کراچی کی کیوں بند ہو گئے، کہ بچے سکول گئے ہیں اور واپس آ گئے۔ اور آج کے جو بچہ ہے، میں کل رات کی بات کر رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا یہ ہوا ہے، تو میری پوتی بیٹھی ہوئی تھی، میں نے جب چینل لگایا تو میں وہ دیکھنے لگی تو وہ کارٹون دیکھ جی، تو یعنی یہ تو روز ہی ہوتا ہے، 10 year old girl، یہ تو روز ہوتا ہے، یہ تو روز ہی ہوتا ہے، ماما یہ کیوں دیکھ رہی؟ یہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں سما گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ طارق خان، ہمارے نمائندے آج نیوز لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم طارق خان، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز۔ جی کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ جی آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ طارق صاحب، آپ کے شہر میں اس وقت خیریت نہیں ہے، اس کا اندازہ ہمیں ہے، اور رات سے ہم وہ تمام مناظر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی اس وقت میں موجود ہوں اس اسپاٹ پہ جہاں پہ کل یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور اس وقت کیونکہ یہاں بالکل خاموشی ہے، اگر رات کا سین ذہن میں دہرائیں تو وہ چیخو پکار اور وہ لہو لہان لوگ اور لاشیں، ایک بڑا ہی دردناک منظر جو ہے وہ کل رات گزر چکا۔ طارق صاحب، آئی ایم سو سوری، مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑ رہا ہے، ایک بریک ہمیں یہاں پر لینی ہے، اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور یہیں سے آپ کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں۔
ویلکم بیک. اور یہ تمام مناظر اسی طرح روتی چیختی ہوئی مائیں بہنیں, لوگوں کا رونا, بچوں کا بکھر جانا, ماں باپ کو ڈھونڈنا. ایسے بھی بچے ہیں نا جو بچے مل گئے ہیں اور ان کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, علی رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ناہید انصاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور لاہور میں آج نیوز کے نمائندے طارق خان اسی جگہ پر موجود ہیں جہاں کل رات کو بلاسٹ ہوا تھا, جہاں کل رات کو ہزاروں زندگیاں بکھر گئیں. طارق, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جی اب بتائیے, وہیں سے کنٹینیو کیجئے جہاں سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا تھا. جی کیونکہ میں علامہ گلشن اقبال پارک لاہور میں وہاں پہ موجود ہوں. ہاں, یہ ایریا وہ ایریا ہے جہاں پہ بچوں کے لیے جھولے لگے ہوئے ہیں, یہاں پہ کینٹین ہے جہاں سے رات اگر تھوڑا سا پیچھے ہم سوچیں اس بات کو کہ کل کیا ہو رہا تھا, تو یہاں جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ بچے بھاگ رہے تھے, اور یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ بچے چیزیں خرید رہے تھے, کچھ پاپرز, چاکلیٹس, آئس کریمز, اور اس کے ساتھ دہی بھلے, اور کچھ بچے ایسے تھے جو ٹکٹس لے کر لائن میں لگے ہوئے تھے کہ ان کی باری آئے اور وہ اس پہ سوار ہوں اور جھولے لیں. تو اچانک ہی تقریباً کچھ دیر بعد سفاک دہشت گردوں کی جانب سے ایک حملہ ہوا اور بچے اور خواتین ایک بھگدڑ مچ گئی. اور جو لوگوں کا کہنا ہے, وہ جذبات جو ہیں لوگوں کے, میں کیسے آپ کو بیان کروں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے دل پر حملہ ہوا ہے. بالکل چھوٹے چھوٹے بچے معصوم, 29 بچوں کی لاشوں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں کہ وہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو چپلیں ہی چپلیں پڑی ہوئی, چھوٹی چھوٹی بچوں کی خوبصورت چپلیں, کیونکہ کل ایسٹر کا تہوار بھی تھا, چھٹی بھی تھی, تو بچے بڑی تعداد میں آئے ہوتے. خواتین, یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ خواتین اور بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کیونکہ اتنی بڑی تعداد تھی جس کو امیجن کرنا مشکل ہے. 72 جو ہیں ہلاکتیں جو ریکارڈ ہو چکی ہیں, 56 لاشیں جو ہیں. ایک بات بتائیے کہ یہ جو پارک ہے, ہم سب کی انفارمیشن کے لیے ذرا بتائیے, یہ کتنا بڑا پارک ہے, اس کی کتنی انٹرنس ہیں, کیا اس پہ کوئی سیکیورٹی کا ویسے انتظام ہوتا ہے, یا یہ عام پارک ہے جیسے کوئی بھی پارک ہوتا ہے اس میں بس لوگ چلے جاتے ہیں, گھوم کے آ جاتے ہیں؟ کیونکہ ایسے تو ہمارے پاس کافی پارکس ہیں, کراچی میں بھی ہیں کہ جہاں کچھ علاقوں میں کہ بس آپ انٹری ہوئی, آپ کی 10-20 روپے دیے اور اس کے بعد وہاں کوئی ایسی سیکیورٹی نہیں ہوتی, آپ جھولوں میں گئے, کھیلا کھایا پیا اور واپس آ گئے. کیا اسی طرح کا یہ پارک ہے؟ اصل میں جب میں نے اس جو پارک اس وقت موجود ہے, اس کے 2 مین گیٹس ہیں جس پہ انٹرنس ہے. ادروائز چھوٹے گیٹس بھی ہیں لیکن وہ بند ہوتے ہیں. صرف مین گیٹس 2 ہیں جہاں سے لوگوں کی, ایک وہ گیٹس ہے جو اس کے بالکل اپوزٹ ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوں, اس کی اپوزٹ گیٹ ہے جہاں پہ خاص طور پہ جو ٹریک ہے وہاں پہ ٹریک بنا ہوا ہے, جو جاگنگ کے لوگ آتے ہیں وہ ہے. ایک جھیل بنی ہوئی ہے جو وہاں پہ لوگ آ کے وہ جھیل کی سیر کرتے ہیں. لیکن مین جو یہ پوائنٹ ہے جہاں سے یہ گیٹ انٹرنس ہے اس کی, اس گیٹ سے جب انٹر ہوتے ہیں تو یہ جھولے ہیں جہاں پہ بچے آ کے یہاں پہ جھولتے ہیں اور والدین جو ہیں وہ یہاں لے کے. اگر اوورآل آپ باؤنڈری کی بات کریں تو ٹکٹ لینے کے بعد باؤنڈری ضرور بنی ہوئی ہے, لیکن باؤنڈریز میں کئی جگہ پہ جو ہیں وہ بیریئرز نہیں ہیں, لوگ ایزیلی اس کو کراس کر کے اندر آ سکتے ہیں, باہر جا سکتے ہیں, کوئی پوچھ گچھ والا نہیں ہے. کیونکہ جو گیٹس استعمال کرتے ہیں وہ نارملی وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا خواتین ہوتی ہیں, وہ لوگ گیٹس کے ذریعے ٹکٹ لے کے اندر آتے ہیں. لیکن ادروائز دیکھا یہ گیا ہے کہ جو نوجوان طبقہ ہے خاص طور پہ وہ رش سے بچنے کے لیے جو دیواریں ہیں یہ پھلانگ کر اندر آ جاتے ہیں, پھر بلانگ کر ہی باہر چلے جاتے ہیں. تو سیکورٹی اس حوالے سے تو کوئی خیر اتنی بہتر نہیں ہے. اچھا, اس وقت اب اس کے بعد ہم نے سنا, جو خبروں میں بھی آیا یا ہمیں پڑھنے کو بھی ملا, کہ اسپتال کا بھی بہت برا حال ہے. جن اسپتالوں میں لاہور میں لوگوں کو منتقل کیا گیا ہے, زمین پر ان کا علاج ہو رہا ہے, بیڈز بھی نہیں ہیں اتنے. جی کیونکہ ہاسپٹل کا دورہ تو میں نہیں کر سکا کیونکہ میں تو یہاں پہ موجود ہوں, لیکن جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بڑے ہاسپٹل ہیں گورنمنٹ, جو جناح ہاسپٹل یہاں قریب ترین ہے, اور اس کے بعد جنرل ہاسپٹل ہے, اس کے علاوہ جو میو ہسپتال سروسز ہاسپٹل میں, ان پہ ایمرجنسی فوری طور پہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی. جو ایمرجنسی میں پیشنٹ تھے ان کو فوری طور پہ وہاں سے ریلیو کر دیا گیا تھا اور بیڈ جو ہیں وہ خالی کر لیے گئے تھے, کیونکہ بڑی تعداد میں جو زخمی, تقریباً 300 سے زیادہ زخمی جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں. تو ایک ہاسپٹل کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس کو ٹریٹ کرتا, اس لیے لازمی بات ہے کہ وہ باقی جگہ پہ. ڈیڈ باڈیز کے حوالے سے اگر کہیں تو وہ 56 کے قریب جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ میو ہسپتال منتقل کی گئی ہیں. ڈیڈ باڈیز جب ہاسپٹل جاتی ہیں تو نارملی جو ہاسپٹل کا عملہ ہے وہ اس کو ٹریٹ اس طرح کرتا ہے کہ باڈیز کو زمین پہ رکھنے کا بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا, کیونکہ وہ رکھ دیتے ہیں, کیونکہ ان کی نظر میں جو زخمی ہیں ان کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, ان کے لیے وہ بیڈز کو اویلیبل کرتے ہیں. تو یہ اگر اس قسم کا ہوگا تو لازمی بات ہے اس میں یہ امر دیکھا جاتا ہے کہ جو زخمی ہیں ان کو بچایا جائے, جبکہ ڈیڈ باڈیز ہیں وہ تو ویسے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, تو ان کی
बॉडीज अगर ज़मीन पे हों तो उसमें कोई इशू और नहीं होता। भगदड़ भी ये मच वाकया गई थी पहले जिसकी भी वजह एक से दफ़ा काफी रिपोर्ट हो लोग चुका है। जी। जख्मी हुए, भगदड़ भी मच गई थी यहाँ पर जिसकी वजह से और मजीद लोग जख्मी लाभ हुए। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा है, ऐसा ही है। जब ब्लास्ट हुआ है उसके बाद आप अंदाज़ा करें, आप एक पार्क का और एक छुट्टी के दिन का और एक त्यौहार को आप उसमें भी ज़रा लोग थोड़ा सा रोंदे देखें गए। कि किस तरह बच्चे और छोटे और बड़े होंगे, और फिर वो ब्लास्ट के बाद जब उन्होंने जाने बचाने के लिए भागे होंगे तो ना बच्चे का होश होगा, ना ख़वातीन का कोई किसी को ख्याल होगा, ना बड़ों का, ना बूढ़ों का। हर बंदा जान बचाने के लिए भागा है और गेट की तरफ भागे हैं। उस रश में कोई टकरा गया, कोई गिर गया, कोई पाँव के नीचे आ गया, क्या हालात हुए हैं ये तो उसी वक्त के लोग बता सकते हैं। लेकिन लोगों को उस वक्त होश आया जब वो गेट से बाहर चले गए हैं। कुछ नौजवान, कुछ यहाँ का अमला, उनको होश आया कि ओहो ये तो बड़ा हादसा हो गया। फिर वो रिवर्स हुए हैं और फिर उन्होंने वो ट्रीटमेंट शुरू किया, लोगों को यहाँ से निकाला है, हॉस्पिटल को मुंतकिल करना शुरू किया है। जी अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो आज के हवाले से है जो आज नाफिज की गई हो, जैसे पंजाब में स्कूल बंद कर दिए गए हों, या कोई और बात ऐसी जो हुकूमत की तरफ से फौरी तौर पर आई हो? कोई ऐसी खबर सुनने में आई, कोई ऐसा ऑर्डर? जी जी बिल्कुल ऐसे ये 3 दिन का शोक का ऐलान किया गया है। स्कूल जो हैं उनमें छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा जो मार्केट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। मातहत अदालतों में हड़ताल है और हाई कोर्ट जो है वो 10 बजे के बाद वहाँ पे भी हड़ताल का ऐलान किया गया है। तो ओवरऑल लाहौर में जो है वो शोक का आलम है। मैंने बाहर जो लोगों से बात की है और उनसे मुलाकात की है तो हर आँख जो है वो अश्क बारती। ख़वातीन बहुत ज़्यादा रो रही थी। जब से उनसे पूछा गया कि आपका कोई अजीज़ है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा कोई अजीज़ नहीं है, लेकिन वो बच्चे हमारे ही बच्चे थे जो यहाँ पे शहीद हुए हैं। और मेरा खुद दिल भर रहा है ये बात करने के लिए। बड़ा हौसला कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे भी रोना आ रहा है कि किस तरह के मनाजिर होंगे जब छोटे छोटे बच्चे आप उठाएं और लाशें और वालिदैन, किस तरह क्या आलम होगा। जब सोचता हूँ तब मैं खुद बहुत परेशान हो जाता हूँ कि यार वाकई यहाँ पे कल रात क्या आलम होगा। इसका सन्नाटा है, अफसुर्दगी है और खौफ का एक आलम यहाँ पे मौजूद है। जी अल्लाह ताला आप सबको सब्र दे, ख़ास तौर पे वो लोग जो इन तमाम चीज़ों की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, जैसे ये हमारे नुमाइंदे हैं तारिक साहब, और इन्होंने कहा कि वाकई ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप आंखों से देख रहे हो, उस जगह पे आपको अपने बच्चे, अपने लोग नज़र आने लगते हैं। हमने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी लाहौर पहुंच गए। उसके बारे में अगर कोई तफसीलात हैं या कोई उम्मीद आप लोगों की तरफ से है तो जल्दी से कह दीजिए, उसके बाद फिर हम अपने मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म साहब के बारे में तो मुझे इस वक्त इल्म नहीं है कि वो हैं। अगर आए जी, हों अभी की शायद न्यूज़ यहाँ का है। दौरा तो ना करें। हाँ, तो हो सकता है कि वो आए हों तो वो यहाँ का दौरा तो लाजमी बात है नहीं करेंगे। सिक्योरिटी हर्डल्स होती हैं तो वो ज़रूर कोई ना कोई मीटिंग बुलाएंगे, उसमें तहकीकात के मुतालिक अपडेट्स लेंगे कि क्या है, किसने किया और किस तरह मामलात हुए। ये एक जो हुकूमती एहलकार हैं वो अपनी सतह पे करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ CTD और फ्रांसिक लेबॉर्ट्री वाले कुछ शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं वो अपने शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। रात काफ़ी देर तक ये इंसिडेंट चलता रहा तो शवाहिद इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन इस वक्त ये जो है शवाहिद इकट्ठे की जा रहे हैं इस हवाले से। जी थैंक यू सो मच, आपने हमें इत्तला आगाह किया। अल्लाह करे ये शवाहिद मिलें और इनका कुछ ना कुछ हो, इसका हासिल हसूल हो, और उसके बाद वो लोग कैफरे किरदार तक भी पहुंचे। हम तो यही दुआ कर सकते हैं। जी बताओ, अभी देखिए, अभी एक कमीशन कायम होगा, तहकीकाती कमीशन कायम हो जाएगा, फिर वो तहकीक करेगी और उसके बाद वो तहकीकात शायद 2030, 35, 40, 50 में शायद आ जाए। इससे पहले उम्मीद नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस ज़हीर जमाली साहब। मेरी अपील है उनसे कि उनको फौरी तौर पर इस बात के लिए सोमोटो एक्शन लेना चाहिए कि आखिर मुल्क में ये धमाके जो हो रहे हैं, इन धमाकों को रोकने की जिम्मेदारी जिनकी है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए अली भाई, आपने बात की थी, ठीक है, ये अपनी जगह पे सही है, और कोई वो आज़ाद साहब थे उसने भी बात की थी। ये तो वही मिसाल हो गया कि घर में जब बच्चा कोई गिलास तोड़ देते हैं तो हम डांट पर डांट शुरू कर लेते हैं, तप्पड़ मारना शुरू कर लेते हैं। अम्मी से पहले क्यों बच्चे को ये नहीं बताते हैं कि ये गिलास है, इसको ना तोड़े। बच्चा है ना, वेरी नाइस। हमारे यहाँ हादसा हो जाता है, फिर कमेटी बन जाते हैं, कमेटी को हम कम मट्टी बोलते हैं, ठीक है, कम मट्टी, कम मट्टी, ठीक है, कम मट्टी, अच्छा, कम मट्टी बना देते हैं, वो कर लेते हैं, और फिर हम शोशा के लिए फिर बहुत कुछ भी कर लेते हैं, खून भी दे देते हैं, दौरे भी कर लेते हैं वगैरह वगैरह। गया आपसे ही शुरू करूंगी और आप अपनी बात को कंप्लीट करने के साथ साथ ये भी बताइए कि अब होना क्या चाहिए। ये तो हम मजम्मत के प्रोग्राम और बाकी चीज़ें सब करते रहते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए, आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? हमें कॉल करके बताइए और मेहमानों से भी हम पूछेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।
ایک بار پھر آپ کو آج صبح میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو آپ کے دل میں ہے، اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، آپ ضرور ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ جب ہم بریک پر گئے تو ہمارے ساتھ قادر مندخیل صاحب جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس وقت میں نے آپ سب سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ اپنی بات بھی مکمل کیجیے گا اور ساتھ میں ہمیں بتائیں کہ کیا کوئی آپ کے پاس راستہ ہے فرار کا، بچنے کا، یا اپنے آپ کو بچانے کا، یا آگے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو شاید ہمارے پاس بہتری آ جائے؟ دیکھیے بہتری تو سب سے پہلے میں نے آپ کے اسٹوڈیو کا افغان بارڈر کا بالکل وہ بتایا جب آپ کی بارڈر ہی محفوظ نہیں، آپ کی بارڈر ہی کھلے ہیں جنگل کی طرح، تو پھر آپ سیکورٹی کس بات کا؟ یہ اسٹوڈیو کا مثال آپ کو دی ہے کہ آپ کے بیک سائڈ اگر اوپن ہو، فرنٹ پہ ہم 200 آدمی کھڑا کر دی تو بیکار ہے، نمبر 1 بات۔ نمبر 2 میں بچے کی مثال دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ بچہ جب گلاس توڑتا ہے اس کے بعد ہم گالیاں تپڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں، اس سے پہلے اس گلاس کو محفوظ جگہ پہ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ بچے کو یہ کیوں نہیں سمجھاتے کہ بیٹا یہ گلاس ہے، اس طرف نہیں جانا، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ حادثہ ہوا، دورے بھی شروع ہو گئے، خون دینا بھی شروع ہو گئے، اور سیکورٹی بھی بہت الرٹ ہوگا، اور پھر سب سے بڑھ کے پورا پاکستان میں بچوں کے اسکول بند کر دیے۔ کیوں بھائی؟ ہاں، آج بند کرنے کی تو سمجھ نہیں آئی۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، بچوں کو تو ایسی چیزوں سے تو آپ دور رکھیں۔ آج اگر بچوں کو نہیں بھی پتا ہو تو بچے پوچھیں گے آج اسکول کیوں بند ہے؟ وہ جی لاہور میں 29 معصوم بچوں کو وہاں جان جانے جا چکی ہے، شہید ہو چکے ہیں۔ بات یہ ہوتا ہے نا، یہ چیزیں تو بچوں سے چھپانے کے لیے ہے۔ آپ بچوں کو اور دکھانا، اچھا یہ اسکول کی چھٹی کر دی، آپ نے بڑا احسان کر دیا، آپ نے بڑی تعزیت کا ثبوت دے دیے، اور بھی بچوں کے ذریعے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں یہ بالکل ہم دکھاوے کے لیے کریں، شو شاہ کے لیے کریں۔ پریکٹیکلی میں سٹارٹنگ میں نے دبئی کا مثال دی ہے۔ دبئی ایک پورا دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ہر ایرا غیرہ جا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، ویزے کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، 24 گھنٹے میں ویزا مل جاتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ میں سے بھی سارے گئے ہوں گے دبئی، آپ کو کوئی بندوق والا، کوئی پولیس والا روڈ پہ نظر آیا؟ آپ کو اس کے باوجود آپ کو کوئی چوری چکاری، کوئی قتل نظر آیا؟ دنیا کی ساری مخلوق ادھر ہے، لیکن بات یہ ہے ہم بس اب کیا بولوں میں اچھا ہاں، اس میں یہ بات ہے قانون بھی تو مضبوط ہے نا۔ قانون کی بات کر رہا ہوں میں، قانون کی ہی بات کر رہا ہوں کہ وہاں قانون ہے تو امن ہے۔ جہاں آپ دیکھو، آپ کا بچے کا مثال میں دے رہا تھا، آگے میں اس طرف جا رہا ہوں، ایک آدمی کا شناختی کارڈ ملا، آپ نے ٹھک سے اس کے گھر والوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو گرفتار کر لیا۔ اب یہ بھی نہیں پتا کہ واقعی وہ خود کا حملہ آور ہے بھی کہ نہیں ہے۔ چلو وہ ہے، میں قانون کے طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، آپ کو کیا رائٹ، کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ ان کے رشتہ داروں کو گرفتار کریں؟ آپ کو اس سے پہلے کیوں نہیں پتا چل سکا کہ وہ مولوی، اگر مبینہ میں کہہ رہا ہوں، اگر وہ خود کا حملہ آور تھا تو ہماری ایجنسی، جو ایک آزاد صاحب نے سوال اٹھایا تھا، ہماری ایجنسی کہاں گئی ہے؟ 27 ایجنسیاں یا اس ملک میں کام کری، وہ 27 ایجنسیاں، پولیس، یہ سب کچھ یہ کہاں تھے جب وہ مولوی ٹریننگ لے رہا تھا اور اتنی بڑی پلاننگ کر رہا تھا؟ اگر وہ آیا، ابھی تک تو وہ بات کنفرم نہیں ہے، آپ نے ایک لاش اٹھا لی اور آپ نے اپنی آپ کی ذمہ داری ختم کر لی ہے کیونکہ خود کا حملہ آور تھا، اب وہ چونکہ گرفتار ختم ہو چکا ہے تو ہماری ذمہ داری ختم۔ یہ بات بھی ہے کہ جہاں دہشت گردوں کو وائپ آؤٹ کیا جا رہا ہے، جو ہم سنتے رہے ہیں کہ جی وائپ آؤٹ کیا گیا ہے، تو میرے خیال میں یہ بڑا لیسٹ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایسا ہوگا ابھی، کیونکہ کافی عرصے سے ایسے واقعات ہو بھی نہیں رہے۔ پاکستان نے ابھی پچھلی ہفتے انڈیا کو اطلاع دی باقاعدہ حکومتی سطح پہ کہ انڈیا میں 10 خود کا حملہ آور گھس چکے ہیں۔ اپنی ملک کا نہیں پتا، آپ کو اپنی ملک کا نہیں پتا کہ ہمارے یہاں کتنے گھس چکے ہیں؟ کہ صرف ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، اس میں سبھی لوگ ہیں، سب چیزوں کو آپ نے کور کیا، اور اس میں قانون کی بڑی اچھی بات کی۔ لیکن جو عوام کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ہم گواہ کی بات کر رہے ہیں، روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کسی کرائم میں کوئی بندہ گواہ بنتا ہے، اس گواہ کو کتنا ذلیل رسوا کرتے ہیں عدالتوں میں، آپ کو نہیں پتا؟ وہ گواہ بیچارہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں کس عذاب میں ہو گئی، اسی وجہ سے لوگ گواہی نہیں دیتے، اسی لیے گواہی نہیں دیتے۔ یعنی لوگ اطلاع دیں گے اور پھنس جائیں گے، ساری بات ہے، گواہی دیں گے اور پھنس جائیں گے۔ تو آپ کو یہ علی بھائی آپ کتنے پروگرام کر رہے ہو، اور اس کے بعد لیکن آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں، جو ایک پتہ ہے کہ اس کی وجہ ایک گواہ جاتا ہے، اب سامنے والے سوچتے ہیں کہ یار یہ گواہ گیا، تاریخ لو، ٹائم رکھو، اور پھر وہاں سسٹم تو آپ نے عدالتوں کے سامنے دیکھا ہے، وہاں تو وکیل کا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، عام گواہ تو دور کی بات ہے، نہ کوئی پنکھا ہے، نہ کوئی کرسی ہے، نہ کوئی ٹیبل ہے، نہ کوئی بینچ ہے۔ تو بات یہ کہ یہ ہاں وٹنس پروٹیکشن بل ہم نے پاس کر دیے، بڑا اچھا ہم کے لیے۔ ارے بھائی وٹنس پروٹیکشن بل ہم نے پاس کر دیا، اس میں پروٹیکشن ہے کیا؟ وٹنس کو کیا پروٹیکشن دیتے ہیں؟ آپ جب ایک 100-200 ججوں کو آپ پروٹیکشن نہیں دے سکتے، آپ لاکھوں نہیں، اس میں ہے کیا بل میں؟ ایک نقطہ بتا دیجئے اس کا کہ اس بل میں کہ جس دن وٹنس کی گواہی ہو
उस दिन बाकायदा पुलिस प्रोटोकॉल में उसको ले उसको जाया लेके जाएगा आए। अदालत में, और जब जैसे गवाही दे दे उसके आप क्यों बाद हंस रही वो हैं इस बात फारिग, और उससे पहले वो फारिग। मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि एक तो ये पता नहीं होगा बहुत सारे लोगों को, ठीक है, और अगर पता होगा भी तो बाकी इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस वक्त तो उसकी प्रोटेक्शन हो गई, दिन मगर पहले क्या जिनके होगा? सामने वो आ गया, उन्होंने कहा यहाँ नहीं तो बाहर सही, और आज नहीं तो कल सही, वरना परसों सही, देखिए, हम तो तुम्हें मिलेंगे ही नुसरत, मिलेंगे। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ हाँ, कि मस्जिदों में धमाके, इमाम बारगाहों में धमाके, स्कूलों में धमाके, पार्कों में धमाके, सिनेमा हॉल्स में धमाके, इसका मतलब ये हुआ कि ये समाज दुश्मन अनासिर ये चाहते हैं कि इस कौम को घर की चार दीवारी में कैद कर दिया जाए, ठीक है। हम सऊदी अरब से इतनी इंस्पायरेशंस लेते हैं ना, हमारा मुल्क लेता है, वहाँ का कानून यहाँ क्यों नहीं लागू किया जाता? आप कानूनदा हैं, आप कानून को बेहतर जानते हैं मंदोखेल साहब, ये मुझे बताइए कि अगर हाथ काटने का, सर काटने का, फौरी तौर पर सज़ा देने का सिलसिला यहाँ शुरू हो जाए तो क्या क्राइम जारी रहेगा? नहीं, साहब भाई, आप मुझे बताओ कि हम ईद उनके साथ नहीं कर सके, रोज़ा उनके साथ नहीं कर सके, अजान का कोई टाइम नहीं है, आप इतना बड़ा कानून यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराएंगे? होगा क्या मंदोखेल साहब, ये ईद बताइए। हमारी इसका- 3 दिन इसका ईदें खैर होती यही है, रिजल्ट क्यों होगा कि एक फिर ईद नहीं कुछ होता है? नहीं होगा। हमारे यहाँ सऊदी अरब के 4 घंटे का फासला है, आप एक ऐलान करें सऊदी अरब में ईद होगी तो हमारी भी ईद होगी, वहाँ रोज़ा होगा तो हमारा 4 घंटे का फासला है, फर्क है। तो आप मुझे ये बताओ उनका कानून यहाँ कहाँ लागू करेंगे? और कानून अगर आप नहीं, लागू, लेकिन चले आइडियल सिचुएशन में इन्होंने कहा कि अगर लागू हो जाए तो उसके बाद तो नहीं बचेगा ना कोई क्राइम इधर भी, मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात की है, बड़ी जबरदस्त बात की है, होना तो चाहिए। नहीं बचेगा। एग्जैक्टली यही कहना चाहता हूं मैं कि देखिए, सजाओं का फौरी तौर पर लागू होना अशद ज़रूरी है, वरना जराइम पेश अनासिर को के मिलते हैं नए नए हथकंडे इस्तेमाल करने के। ऐसे ही है। बिल्कुल अली बिल्कुल। भाई, कानून क्या है? ये जो अभी आली इंसदादी दहशतगर्दी का कानून है जी। ये मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में 97 में पहली मरतबा इंट्रोड्यूस हुआ, अभी उसमें मजीद चेंजिंग कर दी। कानून ये है कि एक मुकदमा एक अदालत में चलेगा, दूसरा अदालत में दूसरा मुकदमा नहीं होगा, और वो मुकदमा कंटिन्यूसली चलेगा विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर उसका फैसला आना है। ये कानून है। ये कानून है। ओके। और होता क्या है, हमारे यहाँ पहले 5 अदालती थी, अभी 10 हो गई कराची में, 4 करोड़ के लगभग आबादी है। एक अदालत में जज रोते हैं जब हम तारीख की इंसिस्ट करते हैं कि छोटी तारीख थी, बोले हमारे पास 450-500 मुकदमा थे, कहाँ से दूं आपको छोटी तारीख? तो वो जो एक हफ्ते का कानून है, आप क्यों, अब मुझे एक बात बताओ कि जब आप इतनी बड़ी शहर के लिए, मैं सिर्फ कराची की मिसाल दे रहा हूँ, जब 5 अदालतें और अभी 4-6 महीने पहले 10 अदालतें हो गई, आप 400 अदालतें क्यों नहीं लगा रहे हो? आप 600 अदालतें क्यों नहीं लगा रहे जी हो? बिल्कुल। जब आप अदालतें ज्यादा ज्यादा लगाएंगे तो स्पीडी ट्रायल होगा, तो लोगों को इंसाफ मिलेगा, जो बेगुनाह है वो भी जल्दी छूट जाएंगे, जो गुनहगार है वो भी जल्दी अपने अंजाम तक पहुंच जाएंगे। तो अब जब ये सिस्टम आप राइज नहीं करेंगे, स्पीडी ट्रायल नहीं करेंगे, उसके बाद तो फिर असर भी खत्म हो जाता है ना। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद नाहिद अंसारी साहिबा जो कहना चाह रही हैं उसे हम कंटिन्यू करते हैं इसी वक्त। लाहौर धमाके के हवाले से आज हमारा प्रोग्राम है और इस पे हर जाविये से हम डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे पता नहीं लगा अचानक मेरे यहाँ कुछ आ गया। खैर, हमारे साथ इस वक्त कॉलर हैं अब्दुल रज़ाक साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ देखिए, ये जो हादसा हुआ है जिसमें सबके सब लोग बैठे हैं आपके यहाँ, नाहिद अंसारी साहिबा हैं जी, अब्दुल कादिर मंदोखेल हैं, अली रज़ा भाई हैं, तो बात ये हो रही थी कि आप जो एजेंसी के सिलसिले में बात कर रही थी, तो उसमें मैं बता दूं कि हमारी यहाँ एजेंसियाँ जिस तरह काम कर रही हैं वो तो सबके नज़र में है। सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ जो आ रहा है वो ये देखें कि ये हादसा होते क्यों हैं। अब्दुल कादिर मंदोखेल ने कहा कि आप अपने गेट खुले रखेंगे, बॉर्डरिंग खुली हुई है,
ہم عرصہ دراز سے کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ کے اعلیٰ حکام کو ہم نے صرف بتایا تھا، میں سندھ کی بات کروں گا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے سپر ہائی وے سے سارے یہ گوادر سے ادھر سے حبس چوکی سے سارے روٹ کھلے ہوئے ہیں، کراچی میں دہشت گرد جس طرح چاہیں آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں. تو یہی آپ دیکھیں کراچی سے ایک چیز تھمتی ہے تو لاہور میں ہو گئی، لاہور سے تھمے گی پشاور میں، پشاور سے تھمتی ہے کوئٹہ میں. تو یہ حادثات کی روک تھام کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر ہم اپنی جنریشن کو صرف یہ بتا دیں کہ ہمارا سلسلہ صرف یہ ہے کہ اسکولوں کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ بھی اس طرح دی جا رہی ہے کہ اسکولوں میں ٹیچر نہیں ہے، فرنیچر نہیں ہے، تو بچے کیا پڑھیں گے؟ آنے والی نسل ہماری رو رہی ہے کہ ہمارے لیے کیا ہو رہا ہے، یا اس طرح کے دھماکے کیوں ہو رہے ہیں. یہ ابھی اللہ اللہ کر کے کچھ تھمے تھے، جنرل راحیل صاحب نے لیا ہے. میں کہتا ہوں کہ بہتر ہے، اس کا آخری حل ایسی جمہوریت نہیں چاہیے جس سے جانیں ضائع ہوں، نظام کی کوئی پالیسی نہ ہو. برائے مہربانی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. ناہید صاحبہ، جیسے مندوقل صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹائم لگتا ہے، وہی ہوتا ہے جیسے گھر میں بھی آپ بچوں کو دیکھیں، آپ اسی وقت جب پنشمنٹ دیتے ہیں تو بچہ رکتا ہے آگے اور غلطیاں کرنے سے، اور آپ جب اتنا ٹائم لگاتے ہیں تو وہ چیز بھول جاتا ہے انسان، اور وہ اس میں اتنی امپورٹنس نہیں رہتی ہے. اور دوسری بات جو میں بچوں کے حوالے سے، میں گھر کے حوالے سے کہوں گی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا حضور پاک کے ذریعے کہ ہر چیز کی دعا بتائیے. آج ہم اتنے مصروف ہو گئے، ہم نے بچوں کو دعائیں سکھانی بھول گئے ہیں، نہ ہم خود پڑھتے ہیں. ہمیں صرف کھانے کا شاید یاد ہے، گھر سے نکلنے کی بھی دعائیں، تاکہ ایک ہوتا ہے کہ آپ حفاظت میں رہیں گے. تو بچوں کو بھی سب ماں باپ سو رہے ہیں، بچے چلے گئے، تو یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ تھا کہ بچوں کو ہر چیز کی امپورٹنس پتہ چلے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. بچوں کو پلیز، یہی ہمارا ایمان اور اعتقاد بھی ہے. بالکل اپنے حفظ و امان میں اللہ تعالیٰ سب کو رکھے، کیونکہ اگر ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں، کہاں بھاگ رہے ہیں نوبڈی نوز، اینڈ یہ رزلٹ آتا ہے بچوں کو بھی، بچوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. بچے یہی سمجھتے ہیں کہ اچھا اب اتنے ممی یہ کیوں ان کو کوئی پکڑتا کیوں نہیں. بچے معصوم ذہن ہوتے ہیں. تو ماؤں کا بھی ہوتا ہے، جب تک بچے گھر نہیں آتے مائیں دعائیں پڑھتی رہتی ہیں. بچوں کو ہم نے کچھ بھی نہیں سکھا. ہر اینڈ پہ ہے نا. دیکھیے اب تو صرف یہ بام بلاسٹ اور ٹیررزم تو ایک طرف ہے، اس کے علاوہ بھی کرائمز ہیں سوسائٹی میں بہت سارے. تو اب تو آپ کو پتہ نہیں چلتا، جیسے پہلے ٹارگٹ کلنگ تھی کراچی میں تو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ٹارگٹ کلنگ ہے یا آپسی دشمنی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے. اور وہی قرآن کیا ہے کہ نہ مرنے والے کو پتہ اور نہ مارنے والے کو پتہ ہے. واقعی ہمارے ساتھ اس وقت، کیونکہ جب بھی یہ تمام معاملات ڈسکشن میں آتے ہیں یا اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایک مذہبی بحث بھی چھڑ جاتی ہے. ظاہر ہے اسے مذہب کے زمرے میں لا کر اور پھر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کی تشریح کی جاتی ہے کہ جی یہ تو مذہب کے حوالے سے اس طرح سے ہے، اسی وجہ سے یہ کام ہوا. لیکن آپ سینس رکھتے ہیں، ہم بھی سینس رکھتے ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن بہترین طریقے سے سمجھانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مذہبی رہنما اس وقت موجود ہیں. مفتی نور رحمانی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. اور یہ جو واقعہ کل ہوا، ایسے اور بھی بہت واقعات ہیں جس پر ہم آپ سے پوچھتے رہے، لیکن یہاں ڈسکشن ہوئی کہ جی قانون ایسا نافذ ہونا چاہیے. ایک تو یہ بات جو میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ مذہب کے اینگل سے بھی بتائیے کہ قانون ایسا نافذ ہونا چاہیے. قانون نافذ کرنے والوں کی کیا ذمہ داری ہے، لوگوں کی فلاح کے لیے ان کی کیا ذمہ داری ہے، ان کے تحفظ کے لیے ان کی کیا ذمہ داری ہے، حکومت وقت کی کیا ذمہ داری ہے، ہم سب کی ایک دوسرے کی جانب کیا ذمہ داری ہے جو سچویشن ہماری اس وقت ہے. میں چاہتی ہوں کہ اس پورے معاملے پہ آپ اس کو تشریح کر دیجیے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. بہت شدید مذمت کرتے ہیں ایسے واقعات کی. اور اگر ہم قرآن سے پوچھیں کہ قرآن ایسے آیات ہو رہے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ اس میں مسلمان شہید ہوئے، کبھی کہا جاتا ہے کہ اس میں دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں جہاں بحق ہوئے، تو اس میں قرآن کیا کہتا ہے کہ کیا ایک مسلمان کی جان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، اور ایک دوسرے مذاہب کے لوگوں کے جان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا. قرآن کا انداز کیا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں من قتل نفسا، قرآن نے کہا کہ کسی بھی انسانی جان کو قتل کیا. کسی بھی، اب دیکھیں قرآن کے الفاظ کیا ہے. کسی بھی من قتل
فَكَأَنَّمَا، ایک تو کہا گیا کہ بغیر فساد یا پھر بغیر نفس، کسی جان کے بدلے میں قتل کیا، کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کے برابر میں اس کے بدلے میں قتل کیا، یہ بھی گورنمنٹ نے، ٹھیک ہے، یا پھر او فساد فی الارض، گورنمنٹ سے مراد یہ کہ عدالت نے حکم دیا کہ بھائی اس نے اس کو پھانسی دی جائے کہ اس نے کسی کو قتل کیا، دہشت گرد ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کے علاوہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، خواہ مخواہ کر دیا، وہ کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی ملت سے ہو، وہ کالا ہو وہ گورا ہو، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جميعا. ایک فوٹیج اس وقت کیونکہ ہماری اسکرین پر چل رہی ہے تو ہم بتانا چاہتے ہیں، جیسے کہ پہلے تذکرہ ہوا تھا کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب لاہور پہنچ گئے ہیں، مریضوں کی عیادت کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اللہ کرے کہ ان مریضوں کے دکھ ان کے آنے کی وجہ سے کم ہو جائیں، ان کے جو لوگ اپنی جانوں سے گئے ان کے لواحقین کے دکھ کم ہو جائیں پرائم منسٹر کو دیکھ کر، اور شاید ان کو کچھ امید بھی ان کی اس سے وابستہ ہو کہ پرائم منسٹر صاحب بذات خود آئے ہیں، عیادت کر رہے ہیں تو آگے معاملات کچھ بہتر ہو جائیں گے. اس وقت آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر یہ تمام مناظر اس وقت کے لاہور میں اسپتال میں نواز شریف صاحب نے وزٹ کیا ہے، مریضوں سے ملاقات کر رہے ہیں، جو ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں. علی رضا صاحب جناب، بس اب یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے آنے کے بعد شاید سارے مریض ایک دم اٹھ بیٹھیں گے صحت مند ہو کے کہ پرائم منسٹر آ گئے، کوئی اعلان ہو جائے گا. میں تو سچ بتا دوں آپ کو، خدا کی قسم، مندو خیل صاحب، عوامی حکومت کا اب یہ بینڈ بند ہو جانا چاہیے. سیدھا سیدھا جوتے مارنے والے کام جب شروع ہوں گے، جب جا کے ایک ایک آدمی کو سمجھ آئے گی کہ زندگی گزارنے کے رموز و طریقے کیا ہیں. معذرت کے ساتھ دیکھیں، میری بات سے آپ اختلاف نہ کیجئے گا، خدا کا میں اچھا بہت سارے لوگ جب کال کرتے ہیں تو دیکھیں وہ یہی کہتے ہیں ہم ڈیموکریسی کے لیے جنگیں لڑتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ میں دلائل کے ساتھ علی بھائی معذرت کے ساتھ میں دلائل کے ساتھ آپ کے مخالفت کروں گا کہ جب یہ افغان وار اور یہ جس جنگل جس دلدل میں ہم پھنس گئے، اس وقت بھی ایک مارشلاتی زیاولہ کی یہ شروعات وہاں سے ہوئی. سر ایفلیشن والی مور نہیں ہونی چاہیے. یہ دیکھیں، یہ آپ اس وقت مناظر بھی دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، جناح ہاسپٹل میں پرائم منسٹر نواز شریف لاہور جناح ہاسپٹل میں موجود ہیں اس وقت، اور مریضوں کے گھر والوں سے بھی مل رہے ہیں، مریضوں سے بھی مل رہے ہیں. اور یہ ملاقات خیر یہ ایک کیونکہ کل میں دیکھ رہی تھی کہ فیس بک پہ بہت سے لوگوں نے اسٹیٹس لگائے ہوئے تھے کہ جنرل راحیل شریف نے فوراً اجلاس طلب کر لیا اور چیزیں ہو گئیں تو پرائم منسٹر کہاں ہیں. تو چلیے ایک اچھی سوچ کے ساتھ یا نیت کے ساتھ یہ آئے ہیں اور لوگوں سے، اور ان کے ساتھ ہی وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار بھی موجود ہیں، مریضوں کی عیادت کے لیے پہنچے ہیں لاہور جناح ہاسپٹل میں. اس وقت کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، لیکن ان مناظر کے بعد اور اس عیادت کے بعد بہت کچھ کرنا باقی ہے. جو لوگ زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے، وہ شفایاب ہو جائیں، لیکن جو لوگ چلے گئے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے، چاہے وہ کل کا سانحہ تھا یا اس سے پہلے کا سانحہ تھا. اولادیں جن کے بچے چلے گئے، میں تو صرف کہتی ہوں اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے بچے چلے جائیں جن سے آپ نے کیا کیا کتنی مشکل سے تو ہم کس کا ماتم کریں، کس کے لیے روئیں گے، آپ مجھے بتائیے. ایک بریک آ گیا، بریک آ گیا ہے، اور مفتی نور رحمانی صاحب کی بھی بات کو میں نے اس وقت قطع کلامی ہوئی تھی، آپ نے بھی اپنی بات کمپلیٹ کرنی ہے. مفتی صاحب کی بات کو سنیں گے ہم آفٹر دس بریک. لاہور دھماکہ، اور مفتی نور رحمانی صاحب کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک میں اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ آپ کو یہ کہیں محسوس نہیں ہوتا کہ جس انسان کو مارنے کے لیے کہا گیا ہے اس کا تعلق کسی بھی خاص مذہب سے ہے، زبان سے ہے، یا وہ بس ایک انسان ہے. جو آپ کنٹینیو کر رہے تھے وہ آپ بہت مناسب طریقے سے کر رہے تھے، پلیز. دیکھیے، انسان کی حرمت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاہ فرماتا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اگر تم نے کسی ایک انسان کو بھی قتل کیا تو ایسا کہ تم نے گویا پوری ملت کو تباہ کر دیا، تمام عالم انسانیت کو تباہ کر دیا، قتل کر دیا.
फ़कअन्नमा अहयाहा, अगर तुमने किसी एक इंसान को बचा लिया तो अहयान नासा, कि तुमने पूरी इंसानियत को बचा लिया। इस्लाम वो दीन है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखते हैं। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मेरा दिल चाहता है कि मैं बहुत लंबी क़िराअत करूँ, मगर जब किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी तो मैं नमाज को कम कर दिया करता था, तिलावत को कम कर दिया करता, इसलिए कि उसकी माँ को तकलीफ़ होगी बच्चे की रोने से। तो अल्लाह के रसूल नमाज को सिर्फ इसलिए कसीर कर दिया करते थे, कम कर दिया करते थे कि माँ को तकलीफ़ होगी कि बच्चा रोएगा। ज़रा आज उन लोगों को सोचना चाहिए कि जो माँओं को हमेशा के लिए रुला रहे हैं, कि वो बच्चा 5 साल का 10 साल का जो इस दुनिया से जा चुका है, शहीद हो चुका है, वो माँ जब भी किसी 5 या 10 साल के बच्चे को देखेगी तो ममता जाग उठेगी। जिंदगी का गम है ये। आप देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा खैबर के मैदान में देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, फरमाया कि देखो अपनी फ़ौज को कह रहे हैं कि शदीद तरीन काफिर सामने मौजूद हैं, नबी अलैहिस्सलाम के शदीद तरीन मुखालिफ हैं। आप फरमा रहे हैं अपने लश्कर से कि देखो किसी औरत को कत्ल ना करना, किसी हरे भरे दरख्त को कत्ल ना करना, किसी जानवर को कत्ल ना करना, दरख्त को भी ना करना, दरख्त को कत्ल, क्योंकि उस पर जो होंगे फल होंगे वो जिंदा होंगे, जो जानदार दरख्त होगा उसको नहीं काटना। ये कैसे लोग हैं? आज हम बात करते हैं इस्लाम की, तो ज़रा कुरान मजीद फुरकान हमीद को तो पढ़ें। कुरान ने कहा कि ये कौन लोग हैं, कहा कि इन्हें शऊर नहीं है। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, जब इनसे कहा जाता है ज़मीन में फितना फसाद ना करो, तो आज वालों की भी वही बात है और उस ज़माने के जो लोग थे उनकी भी वही बात थी। वो कहते हैं नहनु मुस्लिहून, हम तो इसलाह करने वाले हैं। कुरान ने कहा नहीं, यही फसाद करने वाले हैं, ये इनको शऊर नहीं है कि जो ये काम कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, आपने मुझसे बात की कानून की, कि कानून राइज किया जाए। कुरान ने तो इखलाक की बात करी कि तुम्हारे अखलाक ऐसे हों कि तुम्हारे बराबर वाले बैठे हुए शख्स को तकलीफ़ ना हो, तुम किसी को तिरछी निगाह से ना देखो। आप बात मुझसे करती हैं कुरान और हदीस की, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम बाज़ार में जाओ तो अपना जो फल होता है लकड़ी का या कोई भी छुरी कोई भी तेज़ हो तो उसको सामने ना रखो कि सामने वाले को चुभ जाए, उसको तकलीफ़ हो जाए। ज़ख्मी होने की बात नहीं की कि चुभ जाए, उसका फल नीचे रखो ताकि तुम्हारे सामने वाले भाई को तकलीफ़ ना हो, ज़बान से तकलीफ़ ना हो, आपकी गुफ्तार से तकलीफ़ ना हो, आपके अफ़ाल से तकलीफ़ ना हो, आपके अमाल से तकलीफ़ ना हो। ये वो दीन है। आप मुसलमान हैं तो सलामती वाले हैं, आप दूसरे के लिए सलामती बन जाएं। आप ऐसे बन जाएं कि जिस तरह नबी इस्लाम की सीरत पे आप चलना शुरू होंगे, आज के यहूद आपके नसारा आपको देख के कहें कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला है, ये पुरअमन शख्स है, ये किसी के लिए नुकसानदा नहीं है। इसको देख कर याद आ जाता है कि अगर ये शख्स किसी भी खित्ते पर हुक्मरानी करेगा तो वो पूरा खित्ता पुरअमन हो जाएगा। और इसी के साथ एक और ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद अली रज़ा साहब बहुत देर से आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, आपकी बात हम सुनेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। लाहौर धमाका जिसके हवाले से तमाम तर तफसीलात आप आज न्यूज़ में वाया न्यूज़ भी सुन रहे हैं। हमारे प्रोग्राम के थ्रू भी बहुत सी बातें हैं जो आपके सामने पेश की जा रही हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और अली रज़ा साहब ब्रेक से पहले कुछ कमेंट करना चाहते थे। वैसे ब्रेक में इन लोगों ने और इतनी सारी बातें की कि मेरे ख्याल में उसका लगता होगा कि सब ऑन एयर जा चुकी सब ऑन एयर जा चुकी हैं, ऐसा भी लगता था। और मैं ये भी चाहती थी कि वो तमाम चीज़ें या उसका कुछ हिस्सा, बड़ा हिस्सा हम लोगों तक भी पहुँचाएँ। देखिए बात यह है कि आप इस बात के लिए, बल्कि हमारा पूरे मुल्क की आवाम को इस बात के लिए आमादा करना पड़ेगा कि दहशत गर्दों की जराइम पेशा नासिर की इत्तला पहुँचाएँ। हमारे कानून में ये एक शिक होनी चाहिए कि जो इत्तला देगा उसको सिक्योर रखा जाएगा और उसकी इत्तला एक दफ़ा या 2 दफ़ा के बाद तीसरी दफ़ा ना उसको बुलवाया जाए, ना उससे कोई सवाल जवाब किए जाए। चौथी बात यह है कि दहशत गर्दों को जब तक सरेआम सज़ाएं नहीं दी जाएंगी, मैं तो ये कहता हूँ खुदा की कसम, खुदा को हाजिर और नाज़िर जान के मैं कहता हूँ
کہ دہشت گردوں کو محلے گلیوں سڑکوں کے تاروں پر بجلی کے تاروں پر کھمبوں پر لٹکا دیا جائے تاکہ عبرت حاصل ہو. لوگوں نے قانون کو ایک تماشا سمجھا ہوا ہے, مذاق سمجھا ہوا ہے قانون کو, کہ جی جس کی جو مرضی آتا ہے وہ کرتا ہے, جس کی مرضی آتی ہے وہ کسی کو لوٹ لیتا ہے, جس کی مرضی آتی ہے گن اٹھا کے وہ فائرنگ شروع کر دیتا ہے, جس کی مرضی آتی ہے قتل عام شروع کر دیتا ہے, جس کی مرضی آتی ہے بم بلاسٹ کر رہا ہے. مطلب ہمارا قانون نہ ہوا, ایک تماشا بن گیا. ہمارا ملک نہ ہوا, اس ملک کو ایک کھلونا بنا دیا ہے. اس کھلونے سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم آتی ہوئی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں آج تک, ان پر ہم یہ کہتے رہے کہ ارے خدا کے لیے اب یہ چلی جائے. اچھا نئی آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ نئی آنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پر معاملہ صرف ایک رہ گیا ہے کہ یہاں پر انصاف ملنا چاہیے, روٹی ملنی چاہیے انسان کو, معصوم بچوں کو. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس لاہور اتنے بڑے سانحے پر, اتنے بڑے حادثے پر ہم لوگوں کو, ہماری قوم کو چھٹی دے کے پرچم سرنگوں کر کے نہیں, اس میں کیا, اس کے اندر کیا ہوگا؟ مرنے والوں کے گھروں پر دیکھیے, جو ماں تڑپ رہی نہیں, جس ماں کی اولاد مری ہے, جو بھائی مرا ہے جس بہن کا, اس سے پوچھیں دکھ کیا ہوتا ہے, اس سے پوچھیں غم کیا ہوتا ہے. ہم تو یہ کہیں گے کہ جی ہمیں بہت تکلیف ہوئی, اس کے بعد میں کہوں گا کیا یار چائے نہیں پلوا رہے ہو تم؟ استغفر اللہ. خدا کی قسم, ابھی جیسے علامہ صاحب نے فرمایا نا کہ قرآن جو کہتا ہے اگر ہم وہ بھی نہیں کر سکتے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہم وہ بھی نہیں کر سکتے, جو اللہ کا حکم ہے ہم وہ بھی نہیں کر سکتے, تو ہم مسلمان کہاں کے ہو گئے؟ سمجھ میں ایک بات نہیں آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ببانگ دہل مسلمان کہتے ہیں. اے خدا, اے قرآن, ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان. ابھی چند سال پہلے انگلینڈ میں ایک جلاؤ گراؤ ہوا تھا. جی ہاں بالکل. اس جلاؤ گراؤ میں اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم دونوں روڈ پہ تھے. جی. اور اس جلاؤ گراؤ کے بعد جو لوگ گرفتار ہوئے, آپ کو میں ایک قانون کی طالب علم کی حیثیت سے مجھے شرم آتے ہوئی بات مثال بھی دیتے ہوئے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. 48 گھنٹے کے اندر ریمانڈ بھی ہو گئے, گواہ بھی چل گئے, سزائیں بھی ہو گئی. جی بالکل, ہونا ایسا چاہیے. 48 گھنٹے کے اندر, جہاں آپ کے عدالتوں میں 25 سال تک کیسز چلتے رہیں گے, وہ گواہ بھی بیچارہ مرا کے تھک تھکا کے چلا جائے گا, وہ پولیس آفیسر بھی چلا جائے گا, پھانسیاں بھی, جج بھی ہوگے, پھر پھانسیوں کے لیے وہ بھی چھپ چھپ کے کریں گے. میرے پاس ایک کیس ہے, ہم نے کئی مرتبہ میڈیا پہ اٹھایا. 2005 میں ایک بچی کا ریپ ہو کے اور اس کا مرڈر کیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ کیس میرے پاس آیا تھا 7 سال بعد. میں نے کیا کچھ نہیں کیا اس کیس کے لیے. اوپن کورٹ میں ملزم نے, اوپن کورٹ میں, اس کے باوجود اللہ کر کے سینٹرل جیل میں ٹرانسفر کرائے, اس کو پھانسی کا سزا دلائے جنوری 2012 میں. اور جنوری 2012 سے ابھی تک اپیل چل رہا. اور پچھلے مہینے کہہ رہے نہیں جی یہ اصل میں یہ عدالت تو تھا ہی نہیں, یہ تو غلط چلا گیا, یہ اس کو تو شریعت کورٹ میں چلنا چاہیے. خدا کا خوف مانو کرو, ابھی تو سپریم کورٹ بھائی, یعنی 2012 سے پچھلے مہینے تک یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ تو غلط چلا گیا. یہ اس کورٹ میں تو چلنا نہیں چاہیے, یہ تو شریعت کورٹ میں. یہ آپ کا سسٹم کا یہ حال ہو, اس کے بعد پھر ملزمان, کرمنل, یہ جو دہشت گرد ہے. اچھا ایک اور بھی چیز ہے, پیرس اٹیک ہوئے تھے تو اس میں ان کی فوٹیجز آئی تھیں جو انہوں نے دکھائیں, جتنی دکھائیں نہیں دکھائیں, لیکن وہ سب بہت کلیئر تھیں. ہمارے پاس اداروں سے لے کر, چاہے وہ پرائیویٹ ادارے ہوں یا پبلک ادارے ہوں, اور اس کے علاوہ بھی جتنا CCTV فوٹیج ہوتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا, آج تک کسی کام کا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے, نصرت مجھ سے پوچھ لینا کیوں نہیں ہوتا. ہاں بالکل کام کا نہیں ہوتا. اس کی وجہ سن لیجئے, یہ ہے سارا ٹھیکہ سسٹم. میں نے CCTV کیمراز لگانے, اس کا میں نے اپروول کے لیے بھیجا ہے کہ جناب ایک کیمرہ جو ہے وہ 20,000 کا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور جب وہ اپروول ہو گئی تو وہ کیمرہ میں نے منگوایا 3,000 کا. ٹھیک ہے. تو یہ تو مطلب اس میں تو یہی ہے نا کہ اوور ہالنگ پورے سسٹم کی, جس میں ہم سب شامل ہیں. ایک اور بات ایڈ کرو, اس کیمرے کا یہ عالم ہے جو کیمرے کی بات کر رہے ہیں, وہ کیمرے کے ایک لمٹ ہے, مہینہ 6 مہینے, اس کے بعد آپ کو اس کا ریکارڈ نہیں ملے گا. یہ بھی ایک وہ ہے, اور وہ بھی اگر مل جائے تب تو سوال یہ ہے کہ آخر دبئی کا مثال دے رہے ہیں, ہم انگلینڈ کا دے رہے ہیں, ہم امریکہ کا دے رہے ہیں. ہمارے ملک میں یہ سسٹم کب صحیح ہوگا؟ 1947 سے لے کے تو ابھی ہماری عمریں ختم ہو رہی ہے, پتہ نہیں کب یہ سسٹم کب دیکھیں گے. میری تصحیح فرمائیے گا اگر میں غلط کہہ رہی ہوں. 26/11 ہوا انڈیا میں, اور وہ اس کو آج تک رو رہے ہیں.
ٹھیک ہے, اس پہ ساری چیزیں ہم سے ڈائلاگ بند, تو کبھی ہمارے ساتھ دوستی تو کبھی ہمارے ساتھ دوستی نہیں, مطلب ساری مختلف چیزیں چل رہی ہیں. ہم سے زیادہ ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں ان کے پاس, مگر دھماکہ ان کا مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ہی ہوا تھا یا اس کے علاوہ کوئی چیزیں ہوئی ہیں. کل مودی صاحب نے پرائم منسٹر کو ٹیلی فون کیے کہ یہ جو بچوں اور خواتین کے اوپر حملہ کیے یہ بڑا غلط ہے اور یہ ظالم ہے اور یہ ہے. ذرا پرائم منسٹر صاحب ان سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جو آپ کا راک آفیسر پکڑا گیا جہاں پورے دہشت گردوں کا انکشاف کر رہا ہے, اس کو کیا کریں گے آپ کے ٹیلی فون سے کہ ہمارے یہ معصوم بچے واپس آ سکتے ہیں؟ تو حال ہے ہمارا, رشتہ داریاں خراب ہو جائیں گی نا. یہ جو وزراء کے اندر لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انڈیا میں کوئی ایک پٹاخہ پھٹ جاتا ہے تو ہم پہ الزام سالہ سال رہتا ہے, ہم سارا سال اسے دھونے کی ضرورت کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوئے چلے جا رہا ہے. پتہ نہیں کیا کہ مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ نہ ہم انٹرنیشنل ورلڈ کو اپنی بات پورٹرے کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کتنی تکلیف ہے, ہم کتنی پریشانیوں میں, وہاں سے بھی پریشر ہمیں ہی آتا ہے. انڈیا کی بات ہوتی ہے, ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے, وہاں سے بھی پریشر ہمیں ہی آتا ہے. ملک کے اندر کی بات ہوتی ہے تب ہم سے لے کر حکمرانوں تک, ہم سے لے کر ہمیں بھی جہاں جہاں موقع ملتا ہے ہم سب اپنی کاروائیاں اور کوششیں اور ناکامیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ایک دوسرے کو پریشان. ایجنٹ یہاں دہشت گردی کے لیے وہ بھیجتے ہیں, ان کے بدلے میں ہم ساڑیاں بیچتے ہیں, ان کو سالگرہ پہ بلاتے ہیں, تو پھر یہی ہوگا نا. آپ ان کی ملک کو کیوں کہہ رہے ہیں, آپ اپنے حساب دیکھ رہے ہیں. میں یہی کہہ رہی ہوں, میں اپنے ہی ملک کو کہہ رہی ہوں کہ ہم ہر چیز سے کمپٹیشن کرتے ہیں نا پڑوسیوں سے, تو اس پہ بھی کریں. ایک بریک آ گیا, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. لاہور دھماکہ جس کے حوالے سے تمام تفصیلات آپ کو لمحہ بلمحہ پہنچا رہا ہے آج نیوز کے تحت. نیوز کے ذریعے بھی آپ کو تمام انفارمیشن مل رہی ہے اور ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں ناہید انصاری صاحبہ ہیں, علی رضا صاحب ہیں, مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں اور قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور ایک بات آپ بڑی اچھی کہہ رہی تھی بریک میں, میں یہ پوچھ رہی تھی مفتی صاحب سے کہ ہم ہر چیز سے پہلے قرآن سنتے ہیں, معنی بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں, کیا ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ہم کو یہ معنی سمجھ نہیں آ رہے یا مطلب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور اچھا اس سے پہلے کہ آپ کنٹینیو کریں, ایک قرآن کی بات اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی منظر آپ دیکھ لیتے ہیں آنکھوں سے تو آپ کے دل پہ اثر ہوتا ہے. ایک دفعہ نہیں ہوتا, چلو دوسری دفعہ ہوتا ہے, تیسری دفعہ ہوتا ہے. یہ جتنے خودکش حملہ آور ہیں انہوں نے اپنے سے پہلے والوں کو بھی تو دیکھا ہوگا, وہ مناظر بھی کہیں نہ کہیں دیکھے اور اتنی اویئرنیس ہے پھر بھی یہ مجھے میں یہی سوچتی ہوں قرآن کو جب آدمی پڑھتا ہے, ہم لگتا ہے یہ ہم پہ ہی کہا گیا, جو پڑھا ہوتا ہے, میں پڑھی ہوتی ہوں, مجھے لگتا ہے اپنی غلطیاں نظر آ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی. یہ تو اتنی بڑی غلطیاں کہ آپ کتنے لوگوں کو ختم کر دیتے. ہمارے دل یا اتنے سیاہ ہو چکے ہیں, بے حس ہو چکے ہیں. ہم شروع تو قرآن سے ہی کرتے ہیں, آپ کوئی بھی فنکشن بڑا گورنمنٹ جو بھی دیکھیں اور معنی بھی ہو رہے ہوتے ہیں. مطلب اتنے بیسی کیسے, کیا سب پہ بے حسی آ جاتی ہے, کیا ہوتا ہے یہ؟ بہت اچھا سوال. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, ہر چیز یعنی کہ تالا ہے نا, اس کی چابی ہے, اس کے بعد جب تالا کھلے گا تو پھر آپ داخل ہو سکتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ افلا یعقلون, افلا یتدبرون, افلا یتفکرون, افلا یشعرون. کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے, کیا تمہارے اندر شعور نہیں ہے, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ جو شخص قرآن مجید فرقان حمید غور و فکر کر کے پڑھتا ہے نا, وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان بن جاتا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں صرف 500 آیا 500 آیات جو ہیں وہ فقہ سے تعلق رکھتی ہیں, وہ آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں. باقی 6100 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے بارے میں بتایا کہ انسان کا کیا رتبہ ہے. اور انسان کا کیا رتبہ ہے؟ انسان کا رتبہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے خانہ کعبہ تیری حرمت بہت بڑی ہے, مگر مسلمان کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ بڑی ہے. قرآن مجید فرقان حمید جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل کی حالت بدلنا شروع ہوگی. کیوں نہیں بدلتی؟ اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں ہمارا ایمان ہے کہ جب آپ قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انوار و تجلیات آپ پر نازل ہوتے ہیں, مگر ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے اب ایسا یہ معاشرہ اس طرف کیوں جا رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس شخص کو نزلہ ہو, اس کی ناک بند ہو, تو اس پہ 1000 اس کے سامنے مشک و عنبر بھی رکھ دی جائے تو اس کو
خوشبو محسوس نہیں ہوگی. تو گناہوں کا نزلہ اتنا دل میں گر چکا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں. تو یہ تو ان کے لیے ڈر کا مقام ہے نا پھر. اچھا ایک بات اور بھی ہے, ہمارے دیکھیں ہمیں ذہنی جو ہے نا نشو و نما کی ضرورت ہے. بہت اس دور کے اندر ذہنی نشو و نما بڑی غلط طریقے سے, بڑی غلط سن میں کی جا رہی ہے. اگر تربیت جسے کہتے ہیں, اگر آپ صحیح طریقے سے تربیت کریں گے, کیوں نہیں ہے کہ کوئی شخص سیدنا علی حیدر کرار کو دیکھتا ہے, کیوں نہیں کہ اس سے بھی زیادہ شدید خطرناک دور ہے, اس سے بھی زیادہ جابر ظالم بادشاہ میدان کربلا کے اندر ہے, وہ سامنے ایک 1030,000 کا سامنے لشکر موجود ہے, مگر ایک حسین کو دیکھ کر عیسائی بھی کربلا کے میدان میں مسلمان ہو جاتا ہے. وہ کردار, وہ تربیت, وہ عمل ہمیں آج اس دور کے اندر لانا ہوگا. دیکھیں ہم سب مظلوم بن جاتے ہیں, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے, یہ جو گورنمنٹ کا کام ہے, نہیں, ہمیں خود کھڑا ہونا پڑے گا. حتی ما یغیر بانفسہم, اللہ کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے. اگر چاہتے اس زمانے کے اندر, تاریخ اسلام کے اندر میرے پاس زندہ مثال موجود ہے کہ پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہے, حسین بن علی ایک طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کوئی کہے نا کہ بھئی گورنمنٹ ہے تمہیں قتل کر دیا جائے گا, تمہارے بچوں کو, نہیں, مجھے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام لے کے چلنا ہے. میں آج یہ سمجھوں کہ مجھے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن منہ دکھانا ہے. آج مجھے اپنا کام کرنا ہے. قاضی مندوخیل جی سمجھیں کہ مجھے اپنا کام کرنا ہے. ہر کوئی جب اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا نا, ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے. ہم ایک ملت ہو جائیں گے. ماں کی تربیت ہی آئی, پھر ماں ہی آئی جو دیکھیں آپ آج کی ماں کو فاطمہ بننا پڑے گا نا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, آج کی ماں کو فاطمہ بننا پڑے گا. کیا کہنا ہے, اگر فاطمہ بن جائیں گے تو بچے پھر حسن و حسین ہوں گے. اچھا, اور ایک اور چیز بھی کہ ہم مذہبی اعتبار سے تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو اس بات پہ آرگیومنٹ کرتے ہیں, ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں, وہ کیا نہیں چاہتے کہ ان کے ایک اشارے پہ ہو جاتا, مگر انہوں نے بھی کتنی محبت سے لوگوں کو راغب کیا, کتنے اطمینان سے, کتنے پیار سے, یہ سب ہمارے سامنے ہے. اور یہاں لوگ ایک دوسرے پر, چاہے وہ یہ دھماکہ تو بڑی چیز ہے, چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل, کسی نے کسی کو مارا, کسی نے کسی کو کچھ کہا, اور ہر کسی پہ اپنا مذہب مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو میرا مذہب ہے, جو میں سمجھتی ہوں کہ صحیح ہے, وہ آپ بھی فالو کریں, وہ آپ بھی فالو کریں, وہ آپ بھی فالو کریں. اس کے علاوہ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ایک طرف افغانستان ہے جو کہ شروع سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا, دوسری طرف ایران ہے جو ہمارے گوادر پورٹ بننے کے بعد ان کا دکانداری بیٹھ جائے گی, تیسری طرف انڈیا ہے جو ہمارے شروع سے دشمن ہے. تو ان دشمنوں کے بیچ میں اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں اپنے آپ ہی تو دیکھنا ہے نا. وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. آخری جملہ میرے یہ ہے کہ دیکھیے ان سارے معاملات میں وہ لوگ سارے شامل ہیں کہ جو پاکستان بننے کے مخالف تھے, جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے قائد اعظم کی مخالفت کی, پاکستان بننے کی مخالفت کی, آج تک وہ اس قوم کی مخالفت کر رہے ہیں. اور میں پوری دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن مر کے اللہ کی جانب جانا ہے. دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسے کام ضرور کر جائیں کہ جس کے لیے ہماری میت پر لوگ یہ تو کہیں کہ اچھا آدمی تھا, اس دنیا سے گزر گیا. اور بس یہی کہ اپنی اپنی ذمہ داری سب کو پوری کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. ان تمام لوگوں کو بھی جو کل حادثے کا شکار ہوئے ہیں, سانحے کا شکار ہوئے ہیں, اپنے دعاؤں میں بھرپور طریقے سے یاد رکھیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.